अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 6 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6। मौसम काफ़ी गर्म हो रहा था। यह उस शहर में रहती ही गर्मी थी। वामिक ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी थी और सर पे सफ़ेद करोशिए वाली टोपी। वो एक शरीफ और नमाजी लड़का नज़र आ रहा था। गाड़ी मतलूबा घर से कुछ फासले पर रोककर वो पैदल उस घर तक आया था जो अलमास के वालदैन का घर था और जहाँ से अलमास को शादी करके रुखसत किया गया था। उसने पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाया और कुछ देर इंतज़ार किया। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, कौन है? वामिक ने टोपी दुरुस्त की और अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर अपना अक्स देखा। वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। फ़ौरन से चेहरे पर मस्कीनी तारी की। अलमास का घर यही है? आवाज़ में कितना दर्द और कर्ब था। खातून ने दरवाज़ा खोला और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी शादी हो गई है, तुम कौन हो? उन खातून ने उसे गौर से देखा। शादी हो गई उसकी? वामिक को एकदम धचका लगा। वो हल्का सा लड़खड़ाने लगा तो दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से रोका। हाँ, 2-3 महीने हो गए। तुम कौन हो? उन खातून ने सोचने के अंदाज में अंदाज़न वक्त का तयन किया। फिर ख्याल आया कि न जाने के आदमी कौन है। मैं उसका भाई। उन खातून का माथा एकदम ठनका। उसका तो अब कोई भाई नहीं है। वो 3 ही लड़कियां थीं, हुमायूं की 3 बेटियां ही तो थीं। उन खातून ने जैसे उसका झूठ पकड़ने की कोशिश की। वो बचपन में अगवा हो गई थी। मेरी जुड़वा बहन है। बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। सोचा था अम्मी अब्बू से कि आखिरी वादा निभा लूँगा। अब क्या करूं? कोई अता पता नहीं है आपके पास? कहाँ गई है शादी होकर? उस नौजवान की आवाज़ में जैसे काफ़ी बरसों का इंतज़ार झलक रहा था और फिर मायूसी और नाउमीदी। वो खातून कुछ बोलने वाली थी कि पीछे से एक लड़की नमोदार हुई। दुपट्टे से हाथ पोंछ रही थी। माँ को दरवाजे में किसी से बात करता देखकर वो उनके पास आई। कौन है अम्मी? अचंभे से वामिक को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा। ये अलमास का भाई है, सगा वाला। उन खातून ने कहा। मतलब तीर निशाने पर लग चुका था, वामिक ने दिल में सोचा। और उसके बाद उन माँ बेटी ने वामिक को अंदर बुलाया और जो जो वो पूछता गया उसे बताती रही। अलमास मेरी दोस्त थी। पूरे मोहल्ले की तो क्या, पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। बस उसकी बहनों से उसकी अच्छी आदतें और हुस्न बर्दाश्त नहीं होता था। महविश तो ठीक थी लेकिन अमारा काफ़ी बदजुबान थी। आए दिन लड़ती रहती थी अलमास से। स्कूल कॉलेज में भी अमारा ने उसे बहुत तंग किया। कभी कभी तो मारती भी थी। वो लड़की सुंदर उसे काफ़ी कुछ बताने लगी कि कैसे अलमास ने उसे उस अडॉप्टेड फैमिली के साथ वक्त गुजारा और कैसे उसकी शादी हुई। वो खातून चाय बना लाई थी। वो अलमास का भाई जो था, वो भी सगा वाला। वामिक ने अपनी जेब में मौजूद खुफिया रिकॉर्डिंग पेन से उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली और फिर वापस जाकर दोबारा सुनी। जो जो बातें उसे ज़रूरी लग रही थीं या जो सिकंदर के काम की थीं वो उसने एक फ़ाइल में अलग से पॉइंट्स बनाकर नोट कर ली। वामिक को सिकंदर ने अलमास की ज़िंदगी के बारे में जानने पे लगा दिया था जो काफ़ी कठिन था। उसने मुख्तलिफ जगहों पर जा जाकर अलमास का सगा भाई बन के काफ़ी पूछ गुछ कर ली थी। उस लड़की की हिम्मत और अच्छाई का वो खुद भी फ़ैन हो गया था। मिसेस समी आज उनके घर आई थी। उनकी बेटी मोमल की शादी थी। वो उन्हें इनवाइट करने आई थी। इनविटेशन तो काफ़ी पहले का दे रखा था, अब दोबारा याद दहानी करवानी आई थी। मिसेस समी उस सड़क के आखिरी घर में रहती थी। कहने को तो पूरी सड़क एक गली थी मगर घर काफ़ी दूर दूर बने थे। मिसेस समी का घर भी उनके घर से 5 मिनट के ड्राइव पे था। वो एक साफ़ सुथरा और कुछ हरा भरा इलाका था। वो अच्छी और नफीस खातून थी। उस एरिया में तकरीबन सभी लोग अच्छे खाते पीते घराने के थे, लेकिन एक दूसरे के घर कम आना जाना था। अलमास ने चाय के साथ कुछ और चीज़ें भी बनाकर साथ में रख दी थी। मिसेस समी ने अलमास को देखा तो सारा से पूछने लगी, ये लड़की कौन है? पहली दफ़ा देखा है यहाँ। ये मेरी कज़न है, कुछ अर्सा हुआ है मेरे पास आई। सारा ने बहाना घड़ा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और सलीकामंद भी है। कहीं रिश्ता वगैरह किया है? आखिरी बात उन्होंने इतनी आहिस्ता से कही थी कि सिर्फ सारा को ही सुनाई थी। नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं, सारा ने मुख्तसरन कहा था। अच्छा, मिसेस समी ने उसे जांचती नज़रों से देखा, फिर शादी पर आने का इसरार करके और चंद मज़ीद बातें करके चली गई। अगले हफ्ते उनकी बेटी की मेहंदी थी। सारा ने उसे बहुत साथ चलने को कहा मगर वो मानी ही नहीं। सारा ने सबकी शॉपिंग कर ली थी मगर अलमास के जूते वो नहीं ला सकी। उसकी पैरों का नाप नहीं मिला था। सारा का ख्याल था कि मेहंदी से एक दिन पहले वो अलमास को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाकर उसे जूते भी दिलवा देगी, मगर उसके जहन से निकल गया। अब 1 घंटा रह गया था फंक्शन शुरू होने में और अलमास की ज़िद थी कि वो घर पे ही रह लेगी। तुम कैसे रहोगी अकेली अलमास? चली चलो, अच्छा फंक्शन होगा, मज़ा आएगा तुम्हें भी।
سارا نے اسے لالچ دینا چاہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں، جوتے نہیں ہیں اس کے ساتھ کے میرے پاس۔ اپنی طرف سے اس نے بڑے ہی صحیح وقت پہ بہانہ بنایا تھا۔ سارا نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ اب تو ٹھیک ہے نا، آپ لوگ جائیں، میں گھر پہ ہی رہ لوں گی۔ ابھی دونوں میں یہی بحث چل رہی تھی کہ اتنے میں باہر سے سکندر آتا دکھائی دیا۔ انگلیوں میں چابی گھماتا وہ ہونٹوں کو گول کیے کوئی دھن بجا رہا تھا۔ انہیں یوں لاؤنج میں دیکھ کر رکا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سارا سے پوچھا اور پھر الماس کو بھی دیکھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، وہ مسز سمی کی بیٹی کی مہندی ہے، سب نے جانا ہے۔ الماس ضد کر رہی ہے کہ گھر پر رکے گی۔ بتاؤ میں اسے کیسے اکیلا چھوڑ جاؤں گھر پر؟ سارا نے جیسے سکندر سے اس کی شکایت کی۔ اکیلی کیوں، میں ہوں نا گھر پہ۔ سکندر نے جیسے الماس کی سائڈ لی۔ میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، الماس ایک دم سے بولی۔ سکندر زیر لب مسکرایا تھا پر ظاہر نہیں کیا۔ اچھا پھر تم سکندر کے ساتھ جا کر بازار سے اپنے جوتے لے آؤ، میں نے بچوں کو تیار کرنا ہے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ سارا نے جیسے وقت اور حالات کی مناسبت سے پروگرام بنا لیا۔ آپ مجھے اپنے ہی کوئی جوتے دے دیں، میں وہی پہن لوں گی۔ الماس اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے سارا سے بولی۔ ایسے کیسے، میرا اور تمہارا ناپ ایک نہیں ہے، تم جا کر نئے جوتے لے آؤ، جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہے، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سکندر ایک نظر الماس پہ ڈال کر چابی گھماتا باہر نکل گیا۔ سارا نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ بیٹھ ہی گئی۔ سکندر نے گاڑی میں کوئی بات نہیں کی، وہ چپ چاپ اپنی سوچوں میں مصروف تھا۔ کچھ دھیان وامک کی طرف بھی لگا تھا۔ سکندر کو خیال آیا کہ اگر الماس یہ جان لے کہ وہ اس وقت اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کروا رہا ہے تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ سکندر پچھلے کئی دنوں سے ادیب رانا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کے معاون کئی آدمی سکندر کی حراست میں تھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اسے بیچ بیچ میں کبھی کبھار الماس کا خیال آ جاتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا صرف دکھاوا کرتی تھی؟ اور اس کے آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے سکندر کو جو شک ہوا تھا اس کے بعد سے وجہ سے سکندر سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ ابھی ان کی ملاقات بھی کم ہی ہوئی تھی۔ پہلی 2 ملاقاتوں میں تو سکندر نے اس کی بے عزتی ہی کی تھی اور تیسری میں بھی حالات اچھے نہیں رہے تھے۔ سکندر افسانوی باتوں پر یقین رکھنے والا شخص نہیں تھا، وہ پریکٹیکل آدمی تھا۔ اسے الماس سے ہمدردی نہیں تھی، مگر کچھ تھا جو اسے الماس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس دن کی بدتمیزی کے بعد سکندر کو اپنے الفاظ کا دکھ نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی معافی مانگ لی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس سے ناراض لگ رہی تھی۔ بازار کا راستہ پیدل کا بھی تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث گاڑی سے جلدی پہنچ گئی۔ بازار کے قریب پارکنگ میں سکندر نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ الماس بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ سکندر نے گاڑی کی چابی اور اپنا والیٹ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر پینٹ کی جیب میں رکھا اور دروازہ بند کرتے الماس کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بازار کی گلیاں تنگ نہیں تھیں، مگر سکندر کے پاس بڑی گاڑی تھی، اس لیے بازار کے اندر لے جانے سے کافی رش ہو جاتا تھا اور مزید دیر لگ جاتی۔ سکندر آگے آگے چلنے لگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ سکندر ادھر سے ادھر نظریں دوڑاتا جوتوں کی دکان ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اسے مطلوبہ دکان نظر آ گئی۔ وہ کچھ تیز قدموں سے چلتا اس دکان تک آیا اور جب اندر جانے لگا تو اسے ہلکا سا جھٹکا لگا، جیسے اس کی شرٹ کسی چیز میں اٹکی ہو۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو الماس نے اس کی شرٹ اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ الماس کے چہرے پر واضح خوف تھا۔ سکندر کا ماتھا ٹھنکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھی اور بالکل نارمل تھی، اچانک سے اسے کیا ہوا ہے جو یوں خوفزدہ ہو رہی ہے؟ اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور سکندر سے یہ چھپ نہ سکا۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی تھی اور سکندر کی شرٹ کو مٹھیوں میں بہت زور سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ سکندر کی اوٹ میں ہو کر خوفزدہ سی ایک ہی جگہ نظریں ٹکا کر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار الماس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک آدمی جو اس کے ساتھ والی دکان کے کاؤنٹر پر کھڑا دکاندار سے کچھ بات کر رہا تھا، سکندر نے پہچان لیا تھا۔ الماس اس سے نظر ہٹا نہیں رہی تھی اور سکندر کی شرٹ کو کمر سے سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے الماس سے پوچھا تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، واپس چلیں، مجھے اندر نہیں جانا۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے اسے کوئی خطرہ ہو۔ سکندر نے آگے قدم بڑھائے تو وہ بے ساختہ اس کے پیچھے چھپی تھی۔ ہاں بھائی اشتیاق، کیا چل رہا ہے؟ سکندر نے سیدھے سیدھے اس آدمی سے ہی بات کر لی۔ وہ سکندر کے پیچھے چھپ رہی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ نہیں سکندر صاحب، بس وہ یوں ہی گپ شپ۔ اس نے کسی لڑکی کو سکندر کے پیچھے چھپتے دیکھا تو متجسس سا ہو کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیملی ہے؟ اشتیاق کی نظروں کو بھانپتے سکندر بولا تھا۔ اوہ اچھا۔ اشتیاق کی نظروں کا زاویہ درست ہوا تو سکندر نے اسے پیچھے سے کھینچ کر آگے کیا۔ اس نے سکندر کی شرٹ بمشکل چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی اور اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نظریں زمین پر گاڑ رکھی تھیں۔ اشتیاق کی نظر پڑی تو فوراً پہچان گیا۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ آئی۔ اچھا سکندر صاحب، میں چلتا ہوں۔ سکندر نے جانچتی نظروں سے اشتیاق کو دیکھ کر محض ہوں کہا
اور اشتیاق یوں غائب ہوا جیسے کوئی جن۔ سکندر نے الماس کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں ابھی تک لرز رہی تھیں۔ اشتیاق کے جاتے ہی جیسے اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ سکندر نے الماس سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ اس آدمی کو جانتی تھی؟ وہ جب میں اسٹیشن سے نکلی تھی تو یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سارا باجی نے اسے سے مجھے چھڑوایا تھا۔ اس نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی۔ جب انہوں نے آپ کا نام لیا تو اس نے میرے بال چھوڑ دیے تھے۔ سکندر کے چہرے پر سختی اور غصے والے تاثرات نمودار ہوئے اور خون میں ابال اٹھا تھا، مگر پھر ایک دم خود کو نارمل کیا۔ اچھا، ابھی جوتا پسند کر لو، پھر کہو گی میں نے دیر کروائی ہے۔ سکندر کی بات پر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا وہ بازار میں کھڑی ہے اور اسے مہندی میں جانا ہے۔ وہ سکندر کے پیچھے پیچھے ایک دکان میں داخل ہو گئی۔ سکندر نے اسے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود جوتوں کے ریک کی طرف آ گیا۔ وہ بڑے غور سے جوتوں کے ڈیزائنز دیکھ رہا تھا۔ کون سے کلر کا ڈریس ہے؟ جوتے دیکھتے دیکھتے اس سے پوچھا۔ پیچ کلر، الماس نے جواب دیا۔ ہیلز یا فلیٹ؟ سکندر نے پھر پوچھا۔ کوئی بھی، الماس نے مختصر جواب دیا۔ یہ والا اور یہ والا۔ اس نے سیلس مین کو اشارہ کیا۔ وہ 2 جوتے نکال کر لے آیا۔ سکندر نے اسے انہوں سے پہننے کا اشارہ کیا۔ الماس نے دونوں جوتے باری باری پہنے۔ نہیں، وہ والا لے کر آؤ۔ سکندر نے کچھ غور سے اس کے پاؤں میں جوتے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، پھر ایک اور جوتے کی جانب اشارہ کیا۔ الماس نے باری باری 10 جوتے ٹرائی کیے، مگر سکندر کو کوئی ایک بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ الماس اکتا گئی۔ جوتا اس نے پہننا تھا مگر پسند وہ کر رہا تھا۔ مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے۔ الماس نے ایک سادہ سا فلیٹ جوتا اٹھایا جس پر ایک لڑی میں چوڑائی کی صورت نگینے لگے ہوئے تھے۔ رات کو وہ جوتا خوب چمکتا۔ اچھا ہے مگر اتنا سوٹ نہیں کر رہا، اس نے نفی میں سر ہلاتے سنجیدگی سے کہا۔ الماس کو اس کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ وہ سیلز مین بھی کیا سوچتا ہوگا؟ سکندر نے ریک میں پڑے ایک اور جوتے کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین وہ جوتا لایا تو الماس نے بیزاری سے پہنا۔ پرفیکٹ۔ سکندر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جوتے کو غور سے دیکھا۔ وہ مرون اور پیچ کے امتزاج کا بہت خوبصورت جوتا تھا اور الماس کے پیروں میں اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ سر، آپ کی چوائس بہت اعلیٰ ہے، سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ والا پیک کر دو اور اسی سائز میں وہ والا بھی۔ سکندر نے ایک اور جوتے کی جانب اشارہ کیا اور بغیر اسے ٹرائی کروائے پیک کرنے کو کہا۔ مجھے ایک ہی جوتا چاہیے، 2 کیا کروں گی میں؟ اس نے احتجاج کیا مگر سکندر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس نے سیلز مین سے پوچھا، کتنے ہوئے؟ الماس نے پرس کھولا تاکہ پیسے نکالے۔ سکندر نے اسے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ تو کیا پے نہیں کریں گے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں پے کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، میرے جوتے کے پیسے آپ کیوں پے کریں گے؟ میں خود کروں گی۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں مان سکتا۔ اگر بھابھی کو پتہ چلا کہ میں نے آپ سے پے کروایا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ الماس کو سمجھ آ گیا کہ اس سے بحث کرنا بہت فضول ہے۔ اس نے چپ چاپ پرس بند کر لیا۔ اس نے پھر سکندر سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ جوتوں کے پیسے دے کر باہر آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ جوتے کافی مہنگے تھے۔ آپ کو کچھ اور لینا ہے؟ سکندر نے چلتے چلتے پوچھا۔ جوتوں کے بیگز اسی کے ہاتھ میں تھے۔ نہیں، باجی نے لے لیا تھا سب کچھ، الماس نے دھیرے سے کہا۔ وہ چلتے چلتے گاڑی تک آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ شاپنگ بیگز اس نے پچھلی سیٹ پر رکھے اور پھر وہ گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا۔ پہلے والیٹ اور چابیاں نکالی، پھر والیٹ کو ڈیش بورڈ پر تقریباً پھینکا اور چابی اگنیشن میں لگا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر کے اندر ڈرائیو وے پر اس نے گاڑی روکی تھی۔ الماس فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری اور پچھلا دروازہ کھول کر اپنے جوتے نکالنے لگی تو سکندر اس کے پیچھے اتر کر آیا۔ آپ جائیں اندر، میں لے کر آتا ہوں۔ الماس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ سکندر نے پچھلے نشست سے شاپر اٹھائے اور اندر لے جا کر رکھ دیے۔ سب تقریباً تیار ہی تھے، بس الماس کا انتظار ہو رہا تھا۔ سکندر نے اس کا جوتا پسند کرنے میں کافی دیر لگائی تھی، جیسے وہ الماس کا نہیں اپنا جوتا پسند کر رہا ہو۔ الماس، تمہارے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں، الماری میں ہے، تم جلدی سے چینج کر لو۔ اسے اندر آتا دیکھ کر سارا نے بتایا تھا اور وہ سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر نے ہیڈ آفس رپورٹ دینے کے لیے کسی کو فون پہ کال ملائی اور باہر لان میں آ گیا۔ اس ادیب رانا کا رائٹ ہینڈ آج کل مختلف پارٹیز میں دیکھا جا رہا تھا، مطلب ادیب رانا کا اگلا ٹارگٹ یہ شہر تھا۔ سکندر نے اپنی آج دن تک کی پروگریس رپورٹ کی اور جب وہ بات ختم کر کے پلٹا تو سب لوگ تیار ہو کر باہر ہی آ رہے تھے۔ سارا سب سے آگے تھی اور سب سے پیچھے الماس، بیچ میں بچے تھے۔ سکندر نے سرسری سے نظر الماس پر ڈالی۔ وہ پیچ کلر کے خوبصورت سے کام والے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں تھی۔ بالوں کو اس نے چٹیاں بنا رکھی تھی جو کمر سے نیچے تک جھولتی تھی، مگر اس وقت اس نے ایک طرف سے آگے کو ڈال رکھی تھی۔ سارا نے اس میں مرون رنگ کا شیشے والا خوبصورت سا پراندہ ڈال دیا تھا۔ سر پر شفون کا دوپٹہ لے کر رکھا تھا جو بار بار پھسل رہا تھا اور وہ بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ جیولری کے نام پر کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنی تھیں اور میک اپ کے نام پر گلابی رنگ کی لپسٹک، جس کا رنگ اس کے نیچرل ہونٹوں کے رنگ سے تھوڑا اور تیز تھا، اور آئی لائنر لگا رکھا تھا۔
وہ سادگی میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں بے اختیار اس کے پیروں پر گئیں۔ اس نے وہی جوتا پہنا ہوا تھا جو سکندر نے کافی وقت لگا کر پسند کیا تھا۔ سکندر نے کچھ لمحے اسے بغور دیکھنے کے بعد اس سے نظریں ہٹا لی۔ وہ یوں دیکھتا ہوا اپنے آپ کو عجیب لگ رہا تھا۔ اگر الماس دیکھ لیتی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے تو جانے کیا سوچتی۔ سکندر کے ذہن میں کوئی نرم جذبات جنم نہیں لے رہے تھے۔ وہ کچھ اور کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو بازار میں اشتیاق کو دیکھ کر ڈر گئی تھی؟ وہ ڈرتی تھی مگر اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ آج اسے الماس کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملا۔ سکندر نے جب بھی اس سے سوال جواب کیے تھے وہ روتی تھی مگر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، شاید دل برداشتہ ہوئی تھی اس کے رویے سے۔ مگر اشتیاق کو دیکھ کر وہ جس طرح سکندر کے پیچھے چھپی تھی، سکندر کے دل کو ایک عجیب سا احساس گھیرنے لگا جسے وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ سارا سکندر کے پاس آ کر رکی۔ تم آج گھر پر ہی ہو نا؟ اس نے تابع داری سے سر ہلایا۔ ایسا کرو ہمیں اپنی گاڑی میں چھوڑا، یہ کونے والا گھر ہے، ہم نے ہیلز پہنی ہے تو پیدل پاؤں دکھیں گے۔ ٹھیک ہے آئیں، وہ واپس گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ سکندر کے پاس جیپ نما بڑی گاڑی تھی۔ اب کی بار سارا آگے بیٹھی تھی، اور کیا قسمت تھی الماس کی، بیٹھی تو وہ پچھلی سیٹ پر تھی مگر سکندر کے آئینے میں وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ تینوں بچے بیٹھ گئے۔ الماس کو کئی بار ایسا لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے 2-3 بار نامحسوس طریقے سے بیک ویو میرر میں دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ الماس کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہو۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔